बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जलीलुल कदर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम खालिद बिन ज़ैद था। आप बनु निजार कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी कुनियत अबू अय्यूब थी और अंसारी कहा जाता था। मुसलमानों में से कौन है जो अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत का मुअतरफ़ ना हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने शरफ़ व गरब में उनका नाम बुलंद कर दिया और उन्हें ये इजाज़ भी हासिल है। हिजरत करके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आर्जी रहाइश के लिए उनके घर को मुंतखब किया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम करने की दास्तान ऐसी दिलरुबा बार बार बयान करने को जी चाहता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अहले आने मदीना आपके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आए। वो सब आपके लिए चश्मे बराह थे। आपकी आमद पर सब ने फराखी दिल का सबूत दिया और घरों के दरवाजे खोल दिए ताकि जिस घर को आप पसंद करें उसमें रहायश कर लें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के करीब वादी कुबा में चंद दिन क़याम किया और वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी। यह तारीख़ इस्लाम की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी, जो आज मस्जिद कुबा के नाम से मारूफ है। वादी कुबा में कुछ अरसा क़याम करने के बाद आपने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। यस्रिब के सरदार रास्ते में खड़े आपका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक की ये दिली तमन्ना थी कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी हासिल हो। हर शख्स यही आरज़ू करता रहा कि हमारे यहाँ क़याम पजीद हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से यही इरशाद फरमाते, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह की जानिब से मामूर है। ऊँटनी मुसलसल चलती रही। सबकी आंखें इसकी तरफ थीं। दिलों में एक ही शौक समाया हुआ था, किसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ हासिल हो। जब ऊँटनी एक घर के सामने से गुजर जाती तो उस घर वाले गमगीन हो जाते और उसे अगले घर वालों को उम्मीद नजर आने लगती, लेकिन वह मुसलसल चलती रही। लोग भी उसके पीछे रवां दवां थे। हर एक के दिल में ये शौक भी था कि ये देखें ऊँटनी कहाँ बैठती है। हुआ ये कि ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खुली फिजा में बैठ गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नीचे नहीं उतरे। इसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल उसकी लगाम थामे हुए थे। वो जल्द ही दोबारा अपनी पहली जगह पर बैठ गई। उस पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खुशी से बाग बाग हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और इतने खुश हुए जैसे दुनिया के खजाने हाथ लग गए हों। आपका सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर 2 मंजिला था। ऊपर वाली मंजिल को खाली कर दिया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क़याम पजीद हों, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे वाली मंजिल को तरजीह दी और हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके हुक्म की तामील की और आपने जहाँ रहना पसंद किया वहाँ पर आपका इंतज़ाम किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम की गर्ज से लेट गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी अहलिया ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ़ ले गए। लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये हमने क्या कर दिया। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम करेंगे और हम ऊपर चले फिरेंगे। क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही के दरमियान हाइल होंगे। ये तो आपकी खिदमत अक़दस में गुस्ताखी है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी इंतहाई हैरान और परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। दिली सुकून जाता रहा। परेशानी के आलम में दीवार के साथ पीठ लगा कर बैठे रहे और इस बात का ख्याल रखा कमरे के दरमियान में न चलें। जब सुबह हुई हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा आज रात हम दोनों जागते रहे और एक लम्हा भी नहीं सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, क्यों? अर्ज़ किया, हमारे दिल में एहसास पैदा हुआ कि हम छत के ऊपर हैं और आप नीचे। हम दीवार के साथ चिमट कर बैठे रहे कि अगर हम छत पर चलेंगे तो छत की मिट्टी आप पर पड़ेगी और आपके लिए नागवार गुजरेगी। और दूसरी बात ये कि हम आप और वही के दरमियान हाइल हो गए हैं।
یہ باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آسان اور آرام کا باعث ہے، کیونکہ لوگ ملاقات کی غرض سے کثرت سے تشریف لاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک رات ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی سے لحاف سے پانی صاف کرنے لگے، کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے۔ میں نے مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا تو آپ نے میری التجا کو قبول کیا۔ آپ بلائی منزل پر چلے گئے اور ہم نیچے منتقل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے، اور اتنے میں اس خالی جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، اور آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ہمیشہ اپنے گھر جیسا ہی سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب میں کہا، اے اللہ کے رسول، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، اور دونوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تو اہل خانہ کو کھلا دیتے تھے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو تھی؟ آج آپ میرے غریب خانے پر اس وقت تشریف نہیں لائے جیسے روزانہ لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سچ ہے کہ آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجوروں کی ایک ٹہنی توڑ لائے جس پر کچھ خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوروں کو کاٹ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر قسم کی کھجوریں تناول کریں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا، اور بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی اور نصف گوشت کا سالن تیار کیا اور نصف گوشت بھون کر پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے کھانا لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشت کا ٹکڑا روٹی پر رکھا اور ارشاد فرمایا، ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کتنے دن سے اسے ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں اپنے سامنے دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، تر اور خشک کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں
تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو کوئی ایسی نعمت ملے تو شروع میں بسم اللہ اور کھانے کے بعد ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ترجمہ کنز الایمان ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام و فضل کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب سے کہو کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بہتر بدل دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ کل ہمارے پاس آنا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے آپ کو ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب اس سے نہایت اچھا سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو خوب نیکیاں کرنے والا پایا ہے۔ جب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے، آپ کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی، تو آپ کی بیوی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بطور تحفہ عطا کی ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا، تحفے دینے والے کتنے عظیم اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو ان کی بیوی نے سوال کیا، ہم کیا کریں اور اللہ کے رسول کی وصیت پر کیسے عمل کریں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اسی طرح عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ وہ بولی، آپ نے بالکل درست کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امن کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کے بعض پہلو کا ذکر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آپ ساری جنگوں میں شریک تھے۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر رسیدہ تھے، لیکن آپ جنگ میں خوشی کے ساتھ شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دشمن کی لڑائی میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے اور جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تو پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ کہا، مجاہدین کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دشمنوں کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ کی آخری دیوار کے پاس دفن کرنا، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجاہدین نے ان کی تجویز پر عمل کیا اور دشمن سے آخری حد تک لڑتے رہے اور کامیاب ہو گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خاکی ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو قسطنطنیہ کے قریب ہی دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں آخری دم تک جہاد کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔